फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आज मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर ताहिर मलिक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बेहतरीन तजिया निगार हैं, एक अमन पसंद आदमी हैं। और मैंने इनको प्रोग्राम में इसलिए लिया कि आज पाकिस्तान ने बिलाखिर इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब आज सुबह दे दिया, और उसके बाद से अब ये बहस हो रही है कि जनाब क्या खतरात बढ़ गए हैं, अब ये जंग किस तरफ जाएगी और क्या। और बहुत सारे लोग ये बहस कर रहे हैं कि जनाब ये जंग भी है, ये अभी जंग शुरू होनी है, ये किस तरफ जानी है, और ये सारे हालात। पहले लोगों का ख्याल ये था कि पहले 24 घंटे में जो कुछ हुआ था उसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि जब हमारे एयर बेसिस के ऊपर हमला होने लगा, जिसको हमने रोका, तो उसके बाद पाकिस्तान की लीडरशिप ने तय किया कि हम तो हमला करेंगे। तो सर ताहिर मलिक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। नंबर एक जंग, और नंबर 2 हम बात करेंगे कि इसमें मीडिया का किरदार और अमन पसंद लोग जो है वो कहां पे हैं। तो पहले तो मैं ये बताइए कि सारी सिचुएशन को जो 22 अप्रैल से शुरू हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि ये इस वक्त एक ज़ाहिर है इंडिया भी एक स्टेट है और पाकिस्तान भी एक स्टेट है। तो इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पहलगाम में, तो उसमें अगर यकीनी तौर पे वो एक इनफरादी अमल था और कोई गैर रियासती अनासर जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है वो इन्वॉल्व थे। अब उसके ऊपर जब पाकिस्तान ने ऑफर कर दी कि हम इन्वेस्टिगेशन में मावनत करते हैं, वो जॉइंट भी हो सकती है, वो यूनिलैटरली भी हो सकती है, और इंडिया को उसको इंगेज करना चाहिए था पाकिस्तान को। वो ये भी कह सकता था कि जो इंटरपोल है, दूसरे हैं ऐसे जो इदारे हैं कि जो काउंटर टेररिज्म में बड़ा नाम रखते हैं, उनके साथ पाकिस्तान मावनत करके इंडिया पाकिस्तान इसको मसले को सेटल कर सकते। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो खुद एक अपनी बका की भी जंग लड़ रहा है और इंडिया की भी जंग लड़ रहा है कि जो दहशतगर्दी का इसकी बहादुर अफवाज को सामने है, आम शहरियों को सामने है, वो पाकिस्तान उनसे नबर्द आजमा है। और जितनी पाकिस्तान ने कीमत अदा की है, इतनी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। अब उसके बाद एक इंडियन मीडिया ने एक वार मॉन्गरिंग हिस्टीरिया का माहौल बनाया, और उनकी नरेंद्र मोदी की जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, बयानी है, उसकी एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और वो एक प्रेशर बना, और वो प्रेशर बना जो कि सस्टेन करना चाहिए था। आप दौरान इंतखाबात की आपकी जो सियासत है वो एक और चीज है, लेकिन स्टेट्समैनशिप एक और चीज है, ब्रिंकमैनशिप एक और चीज। उस रो में नरेंद्र मोदी जी बह गए और उन्होंने ये एक इंतहाई इकदाम किया कि वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। अब ये है कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन था, ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। आप एक मुल्क पे हमला कर रहे हैं, और वो मुल्क कोई ऐसा नहीं कि जिसकी फौज ना हो और जिसकी कोई सलाहियत ना हो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स में, जो मिलिट्री बैलेंस में इंडिया को टफ टाइम ना दे सके। वो कोई यूक्रेन नहीं है, वो कोई गजा के बेआसरा मुसलमान नहीं है। तो वो रिस्पांस इन्होंने यहाँ से, मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेशन हुई इंडिया के पार्ट से। और फिर आपने देखा कि जिस तरीके से ड्रोन जो किसी आजकल की चेंजिंग करेक्टर ऑफ वार में, वो तो कोई भी मुल्क दूसरे की सरहद में ड्रोन भेज सकता है, लेकिन जो हमारी एयर फोर्स का रिस्पांस आया और जो इंडियन राफेल, ये को जो आखिरी पुलवामा में स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद इंडिया में डिबेट शुरू हुई कि पाकिस्तान एयर फोर्स की सुपीरियरिटी है और उनके पास फाइटर प्लेन्स हैं, तो हमें राफेल लेने चाहिए। तो वो राफेल की जो है वो भी एक बड़ा उनके लिए एम्बेरसमेंट हुई। बल्कि ग्लोबल लेवल पे इस पे फ्रेंच और चाइनीज जो हमारे डिफेंस का कंपोनेंट है उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हुई। तो ये फिर एक्सपेक्ट करना अब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये था कि अब यहाँ तक वार रहेगी। तो मेरे और आप जैसे लोग कहेंगे कि वार एक कोई ऐसा ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। आप फोर्सेस में रहे हैं और आप वार को स्टडी भी करते हैं रजा साहब, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहूं। ये दो अफराद का ऐसे टकराव नहीं है कि बाजार में उनका शोल्डर टच हो गया, दूसरे ने थप्पड़ दे मारा, वो रिएक्शन वार नहीं होता। इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया, वो उन्होंने उसकी एक वार गेम प्लान की, जिस तरह आर्मी के अंदर होता है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाई, और पाकिस्तान ने फिर उसका बेफिटिंग जवाब दिया। अभी आने वाले दिनों में और चीजें अनफोल्ड होंगी,
لیکن اس وقت ایک پریشر ہے، جو پریشر ہم پہ تھا کہ نہ رسپونڈ کرے، اب وہ پریشر انڈیا پہ ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ کرے اور اس جنگ کو یہی منطقی انجام تک پہنچائے. اور اس کے اندر جو میری اور آپ کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ سعودی اور جو کچھ اور فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. نہیں تو دیکھیں، یہ تو جتنی آپ نے باتیں کی ہے نا پروفیسر صاحب، یہ ساری پرانی باتیں ہو گئی کہ جی وہ یوں ہوا تو سوچ لینا چاہیے تھا، دیکھ لینا چاہیے تھا، وٹ ایور وٹ ایور. اب تو دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ جی پہلگام کا واقعہ ہوا، 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے کوئی طیارے بھیجے، حملہ کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ ٹیررسٹ تھے، ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بے صاف تھا، ان کا ریئیکشن تھا، ایک غصہ تھا، ایک ہو گیا جو سب. لیکن انہوں نے پورے 14-15 دن لگائے پروفیسر صاحب، اس میں سوچ سمجھ کے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. آپ اس کو ایکٹ آف ایگریشن کہہ رہے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ایکٹ آف وار ہے. وہ اس لیے جی ایگریشن تب ہوتی ہے اگر ڈسپیوٹڈ کشمیر کے ایریا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ایل او سی پہ پہلے بھی فائرنگ ہوتی ہے، ابھی وہاں پہ حملہ ہو گیا جناب، یہ ہو گیا. لیکن بہاولپور، مرید کے، لاہور، ملتان، مطلب اب تو سارے شہر شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایکٹ آف وار تو ہے ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آگے کدھر جائیں گے ہم؟ میرے خیال سے اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر امریکہ ہمیشہ سے ٹینشن ڈیفیوز کرتا ہے دنیا کے دوسرے خطوں میں، پر اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں. وہ نکسن کو اگر ہم دیکھیں 71 کی کرائسس میں ان کے ایک ایفرٹ تھا، یا وہ ہم کلنٹن کو دیکھیں اور اوباما کو دیکھیں، اس وقت وہاں ٹرمپ کی شکل میں ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے جس نے ڈس انگیج کیا ہوا ہے. وہ یوکرین رشیا وار ہو، وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو، اور وہ انڈیا پاکستان کی، اور بلکہ کلیئرلی انہوں نے ایک سٹیٹ کیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمارا کنٹرول نہیں ہے یہ. اور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ اس لیے یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میرے لیے تو بڑی معذرت، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن میرے لیے تو سر پھر دونوں باتیں بڑی افسوسناک ہیں. کہ پہلی بات میں آپ نے یہ کہا کہ جب تک کہ کوئی باہر کا بیچ میں فرینڈلی کنٹری شامل نہیں ہوں گے. دوسری بات میں آپ نے یہ کہا تو کیا انڈیا پاکستان میں کسی میں کوئی عقل نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی 25 کروڑ ادھر رہتے ہیں، 1.5 ارب کے قریب ادھر رہتے ہیں، تو دونوں نیوکلیئر ہیں، تو ادھر کسی کے دماغ میں عقل نہیں ہے. مطلب پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا نا، پہلے تو پاکستان پہ وہ آتا تھا، لیکن ابھی پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا. اور اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوا تو وہ تو 3-4 لوگوں کا تھا. مطلب میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر انفرادی آپ اور عمل میں ہے، بھی، نہیں اسٹیٹ میں سے یہ اس کہہ رہا کا ہوں کہ کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ اور میں بھی پیسے جمع کر لیں نا سر، تو ہمیں کوئی چند ایک ایسے بے روزگار مل جائیں گے کہ جن کو ہم کہیں کہ جناب جا کے فائرنگ. تو پھر کیا دو ملک ٹکرا جائیں آپس میں؟ یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ اگر آپ انڈیا پاکستان ریلیشن ایسے انتہا پسند عناصر کے ہوسٹیج رہیں گے کہ ہاں جنہوں نے کوئی کارروائی انڈیا میں کی ہے، اور وہ انتہا پسند عناصر آج نریندر مودی کی شکل میں اقتدار میں بھی ہیں، تو یہ بڑی خطرناک ہے بات. جو میں اب یہ کہنے لگا ہوں کہ جتنی بھی تاریخ میں جنگیں ہوئی وہ ایسے ارریشنل لیڈرشپ کا وہاں رول رہا ہے. وہ ہٹلر رہا ہے، وہ مسولینی رہا ہے، وہ جاپان کے کچھ لیڈر رہے ہیں، وہ صدام حسین رہا ہے. تو اس وقت جو برنک مین شپ انڈیا کو چاہیے وہ سے محروم ہے. اور دوسرا، بہرحال انڈیا کے اندر ہم نے ماضی میں دیکھا جب کانگریس کی حکومت تھی کہ کچھ سے سینئر وائسز بھی ہوتی تھی، کوئی وہاں کا لیفٹ ہوتا تھا، کوئی یمن کی وائس. اس وقت جو نریندر مودی کے بیانیے کو انتہا پسندی کے کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو فاشسٹ اسٹیٹ کی طرح بھارتی میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، سیاست ہے، اس کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیے جا رہا ہے. لیکن ایک کل کے واقعے کے بعد وہاں پہ کریٹیکل وائسز جو کہ زیادہ توانا نہیں ہے، ہمیں آپ بھی بڑا کلوزلی میڈیا کو فالو کرتے ہیں، وہاں آ رہی ہے. اور وہاں کچھ لوگ یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ انڈیا کو کیا ضرورت بھی تھی اس حملہ کرنے کی، اب یہ رکے گا کیسے؟ رکے گا، نہیں ظاہر ہے وہ کہ فوری مجھے اس کے تو رکنے کے امکانات نہیں نظر آ رہے. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دیکھیں نا، آوازیں تب آنا شروع ہوئی پروفیسر صاحب کہ جب یہاں سے بھی جوابی مکہ چل گیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکہ اتنا زوردار مارنا نہیں چاہتے، لیکن اگلے کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ مکہ آپ کا بہت زوردار لگ گیا. میں مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ نور خان ایئر بیس ہے، پاکستان کا سرگودا میں ایئر بیس ہے. مطلب آپ چاہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ کوئی میسیجنگ کریں اور آپ کا ایک ایسا میزائل دگا کہ وہاں پہ بہت نقصان ہو گیا اور سچویشن آپ کی اس سے کنٹرول سے باہر نکل گئی. تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ نیوکلیئر بم مار کے ہی ان کی تسلی ہوگی ایک دوسرے کے اوپر کہ جناب اوہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے
کہ یہ واقعی بڑے خطرناک ہتھیار ہیں تو ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی عقل کی بات ہوگی؟ کیونکہ جس طرح اس سے میڈیا پہلے ہے، ہاں اب لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی مارو اڑا دو، ادھر بھی کہہ رہے ہیں ادھر بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ماڈل ہے وہ ان کوسچن ہے اور ان اے وے چیلنجڈ ہو گیا کہ جو یہ تھیوری تھی پچھلے 30-40 سال سے کہ دو ملک ہیں نیوکلیر کیپیبل اسٹیٹ ہیں، ان کے ڈائریکٹ ملٹری فوجی ٹکراؤ نہیں ہوگا، ملٹری کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ لمیٹڈ ان ایریا اینڈ اسکوپ رہے گی، لمیٹڈ وار ہوگی جس طرح ہم نے کارگل میں دیکھا۔ لیکن وہ نیوکلیر ڈیٹرنس ماڈل اب چیلنج ہو گیا، کوسچن میں ہو گیا، جس طرح آپ نے کہا، اور یہ بات درست ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے 10 سے زیادہ شہروں میں اس نے حملے کیے، اور یہ اب وار لمیٹڈ وار نہیں، اور پاکستان جو رسپونڈ کر رہا ہے وہ بھی کسی لمیٹڈ ایریا میں نہیں کر رہا، وہ کشمیر سے لے کے انڈیا کے جو مین لینڈ 10-11 ملٹری انسٹالیشنز ہیں، بیسز ہیں، شہر ہیں، اس کو ہم نے نشانہ بنایا۔ تو یہ ماڈل تو اب چیلنج ہو گیا۔ دوسرا جو جس طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کہ نیوکلیر رسک ریڈکشن ہوگی، کہ وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اگر وہ اب الوف نہیں رہ سکتی، انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتی، کہ کورس آف وار اگر وہ تھریش ہولڈ کراس ہوتی ہے، وہ پاکستان کی جو نیوکلیر سٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ فرسٹ یوز میں ہے، تو پاکستان کے اوپر بڑا یہ ملٹری اسٹریٹجک پلانر کے اوپر یہ کریٹیکل کوسچن ہوگا کہ کس وقت وہ چیز صلاحیت یوز کی جائے۔ ابھی تو پاکستان ریسٹرینٹ دکھا رہا ہے، اور پاکستان کے جو نیشنل NSA کا اجلاس ہوتا ہے سیکورٹی کونسل کا، اور اس کی جو بیانیہ جاری کیا جاتا ہے اس کے اندر ہماری ملٹری اور سول لیڈرشپ بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہ سویلینز کو ٹارگٹ بھی نہیں کر رہے، ملٹری انسٹالیشنز کو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اگر وہ تھریٹ ہولڈ کراس ہو گیا تو انڈیا کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اس تھریٹ ہولڈ کو کراس نہ ہونے دیا جائے، اور اس جنگ کو کرٹیل کیا جائے، کنفائن رکھا جائے، اور یہاں تک کے بعد معاملے کو ڈپلومیٹک بیہائنڈ دا سین جو چینلز آف کمیونیکیشن ہیں ان کے ذریعے اس میٹر کو کلوز کیا جائے۔ اس کے اندر UN، یورپین کمیونٹی ہے، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور بیہائنڈ دا سین وہ کر بھی رہے۔ اور پاکستان اور انڈیا کے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہاں بھی ان آوازوں کو جو ہے توانا ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کو روکا جائے۔ جو آپ نے بیانیہ دیا کہ یہاں 1.5-2 ارب انسان رہتے ہیں، تو کیا ان انسانوں کا یہی مقدر ہے کہ وہ روزانہ اربوں خربوں کی جنگ کریں؟ اور ایک اس کے اوپر ان کو یہ سینسٹیوٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس گھمنڈ میں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، تو وہ اس کا پورے خطے پہ اس کا ایک منفی اثر ہوگا۔ دیکھیں سر، میں دیکھ رہا ہوں نا، 22 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی بحثیں ہو رہی تھیں، اور ان بحثوں میں ایک نیریٹو بن رہا تھا کہ جو مسلمان ہے یہ دہشت گردی سے ایسوسیٹڈ ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ پاکستان کو جوڑتے تھے۔ 22 اپریل کو جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد انڈیا میں تو بڑا شور تھا کہ جی پاکستان کو سبق سکھاؤ، لیکن پاکستان میں لوگ کام تھے۔ لیکن جب یہ انہوں نے کر دیا ہے نا، یہ 6-7 کی نائٹ کو یہ اٹیک کیے، اس کے بعد پھر دوبارہ اگلے دن کیے، تو اب تو پاکستان میں بھی 100% لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی ان کو منہ توڑ جواب دیں ورنہ انہوں نے باز نہیں آنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے 10-12 دن کے اندر ایک بیان، مطلب جتنی بھی خبریں آ رہی تھی لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، لوگ پیسفل مائنڈ میں تھے۔ مطلب پاکستان میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کہ جی ہم نے جنگ کرنی، لیکن 6-7 کو آپ یہ کارروائی کرتے ہیں، اور اس سے انڈیا نے حاصل کیا کیا؟ مطلب 2 مسجدیں شہید کر دیں، 35 سے 40 سویلین لوگوں کو آپ نے مار دیا، آپ نے 9 شہروں کے اندر جو ہے وہ میزائل داغ دیے، اپنے جہاز گروا دیے، اور اس کے بعد آپ نے اچیو کیا مطلب ٹیکٹیکلی کیا اچیو کیا، اسٹریٹجکلی کیا اچیو کیا؟ مطلب کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوگی یا اس سے بڑھے گی، یا اس سے زیادہ پاکستان میں ابھی وہ دوبارہ سے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جناب یہ جو ہندو ہیں کہ یہ تو ہماری ایگزسٹنس کے پیچھے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وقت کا پہیہ آگے جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار نے انڈیا کو مذاکرات کی آفر دی، انگیجمنٹ کی آفر کی، اور جو کرتارپور راہداری کے وقت معاملہ تھوڑا سا اس میں تناؤ میں کمی آئی، آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ رکا ہوا،
اور وہ جو ایروگینس تھی نریندر مودی کی کہ نہیں اب ہم پاکستان کا اپنے باپ بند کر دیا، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم ان کو نہیں، وہ انڈیا اس کو ریئلائز کرے گا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں پاکستان سے انگیج کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہ پاکستان کے اندر تو کوئی وار ہسٹیریا نہیں تھا، انڈیا کے اندر ایک فضا، اور اس کے اندر انڈین میڈیا کا بڑا رول ہے. انڈیا کی جو رائٹ ونگ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں RSS کے اور BJP کا بڑا رول ہے. اور اس وقت انڈیا ہمیں یہ بتانا چاہیے پاکستان کو کہ یہ ہماری ناکامی بھی ہے، باہر دنیا کو نہ بتانا کہ ہم ایک ماڈریٹ ریاست ہیں. ہمارے یہاں انڈیا کی نفرت کے بیانیے پہ کوئی پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی، جبکہ انڈیا کے اندر پاکستان کی نفرت آپ کو ڈومیسٹیکلی پے کرتی ہے اور آپ کے اس فٹ ان ہوتی ہے ہندو انتہا پسند بیانیے میں. تو پاکستان ایک ماڈریٹ ریاست ہے، ہمیں طے کرنا چاہیے اس جنگ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کہ ہم اپنے ماڈریٹ ریاست کا جو تاثر ہے دنیا میں وہ اجاگر کریں. اب جس طرح دیکھیں وہاں پہ دی وائر ہے، دی پرنٹ ہے، اور بہت سارے ایسے جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنے والے پلیٹ فارم ہیں، ادارے ہیں، ان کی ویب سائٹس بند کی جا رہی ہیں، ان سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرائے جا رہے ہیں. ان کے جو جرنلسٹ ہیں جو نریندر مودی کے بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے اس کی جنگ پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف کرمنل کیسز درج کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو اس جنگ کی آؤٹ کم کہ جو بھی ہوگی، اس کے بعد انڈیا کے جو اندر غیر انتہا پسند لوگ ہیں اور بہت بڑی اس کی اکثریت ہے، تعداد ہے ہندوؤں میں بھی، اور یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی کو اس لاسٹ الیکشن میں سیٹ بیک ہوا، اور وہاں پہ جو 35 کروڑ کے قریب سکھ ہیں، کرسچینز ہیں، مسلمان ہیں اور غیر انتہا پسند ہندو ہیں، وہ یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ اس نفرت کے اور ہجان انگیز جو بیانیے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا آگے نہیں بڑھ سکتا، انہیں پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. نہیں، لیکن میں پروفیسر بڑے ادب کے ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک دنیا میں جو مرضی ہے بیانیاں بنائیں کہ جی ہم ماڈریٹ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ان کا جب دل چاہتا ہے نا جی تو وہ آپ کو بہترین ماڈریٹ سمجھیں گے، جب ان کا دل نہیں چاہے گا نا وہ کہیں گے کہ نہیں جناب تم تو اس لیے میرے حساب سے آپ بھلے ننگے ہو جائیں، دیکھیں پاکستان کو کسی خود نے بھی تو بیانیاں چاہیے نا، یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، کسی ملا نے تو نہیں بنایا تھا. تو انڈیا جو بھی سمجھے، ہمیں کانسٹیٹیوشن ہے ملک میں اور ہم ایک ماڈریٹ ریاست ہیں، اور پاکستان کی فوج خود انتہا پسندی سے لڑ رہی ہے، غیر ریاستی انتہا پسند. تو پاکستان کے لوگوں کو کلیئر رہنا چاہیے کہ جنگ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے انتہا پسندی کا بیانیہ جو ہے اس کو پاکستان کے اندر بھی شکست دینی ہے، پاکستان کے لیے بڑے نقصان دہ ہے. ایسے اب کل میں ایک جمعے کا خطبہ سن رہا تھا اسلام آباد کی مشہور لال مسجد، انہوں نے کہا ہمیں یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہی نہیں ہے اور یہ ہے اور ملک میں کفر کا نظام ہے. وہ ان کو چھوڑ دیں سر، وہ آٹے میں نمک سے بھی ان کم کو ہے. کیوں چھوڑ دیں سر؟ اب پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھے وہ ہمارے داماد ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے یہ انتہا پسند؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ریاست ان سے ڈیل کرے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جی لال ٹوپی والے صاحب نہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی حضور وہ دیکھیں نا وہ ڈسٹریکشن ہے، آپ ان کو کہنے دیں جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ ریاست جانے وہ جانے ان کو وہ کرے. میری تو بات یہ ہے سر کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اب جہاد، اب اسلام، اب ہمارا طرز زندگی، میں اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہوں، میں ان کو مانتا ہوں، میرے ایمان کا حصہ ہے، میری ایگزسٹنس کا حصہ ہے، اس لیے میں اس پہ کسی کو وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں. میرے اپنے ملک میں میری مرضی کہ میں جو مذہب اختیار کروں، جو سب کچھ کروں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ماڈریشن ہے نا سر، یہ بھی ایک غلط استعمال ہے اس لفظ کا بھی. مطلب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 22 اپریل سے پہلے یا 22 اپریل سے لے کے 6 مئی تک پاکستان میں کوئی نہیں مان رہا تھا کہ بھی جنگ کرنی چاہیے، لیکن 6 مئی کو آپ یہ کر دیتے تو پاکستان کے جنگ نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 کہ بھائی پاکستان کی فورسز کو دیکھیں نا سر کہ انہوں نے کتنا، میں کہوں گا کہ جی میچیور بیہیویئر رکھا ہوا تھا. ان پہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ بھائی تھوڑے سے نا یہ شاید لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ میچیور بیہیویئر اس لیے تھا کہ بھائی سچویشن ایسکیلیٹ نہ کر جائے. اور دوسری طرف ان کے 5 جہاز گر گئے ہیں
وہ جھوٹ پہ جھوٹ چلا رہے ہیں. ان کے میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹھٹھے بازی چل رہی ہے. تو اب ایسے میں پاکستان جو ہے اور انڈیا کا بارڈر تو ساتھ ہے سر, تو یا تو یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ طے کر کے ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں اور طے کر لیں کہ جناب کیا پاکستان کو وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. میرے حساب سے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ پاکستان کو, جس طرح آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ نہ یوکرین ہے, نہ غزہ ہے, نہ کچھ اور ہے, وہ پاکستان کو اس طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ پوکنگ کریں گے بار بار پاکستان کے اندر, اور پھر آپ کے پاس نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر. مجھے بتائیں, اگر کل کو کوئی کشمیری مطلب وہ اپنی ایک ریزسٹنس موومنٹ دوبارہ سے اس کو شروع کر دیتے ہیں, تو وہ پھر پاکستان کے کھاتے میں پڑے گی نا. تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کو تو ہم نے نہیں خراب کیا. بنگلہ دیش تو 50 سال سے ان کا بلاوڈ تھا نا سر. تو آج بنگلہ دیش میں کیوں وہ ان کو جو ہے نا مطلب ان سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے. وہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں یہاں پہ چائنا بنگلہ دیش اکنامک کوریڈور شروع کریں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک چھاپ غدار بنگالی یہ وہ سارا کچھ یہ انڈیا میں چل رہا ہے. تو میرے حساب سے انڈیا وار ہسٹیریا کی طرف دوڑتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے سر. اور اس دوڑنے بھاگنے میں کیا ہماری اسٹریٹجی انگیج کی ہونی چاہیے, یا ہم آگے سے سائٹ پہ ہٹیں اور کہیں کہ جناب جانے کنویں کی طرف, تو جانے تو ان کو کھائی کے اندر. مطلب پاکستان کے پاس چوائسز کیا ہے, آپشنز کیا ہیں, کہ پاکستان ایسی صورت میں جب اگلا تلا ہوا ہے کہ اس نے جنگ کرنی ہے, یا اگلا تلا ہوا ہے کہ جی اس نے کھائی میں جانا ہی جانا ہے, تو پاکستان ایسے میں کیا کرے. مطلب یا تو پاکستان ٹکرا جائے, اور کیا پھر ہم ان کو وہ دے دیں گے جو وہ چاہ رہے ہیں, یا وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم جنگ چاہ رہے ہیں. مطلب میں اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہے کیا. ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا, یا یہ جنگ ہے کہ جو ہو کے رہنی ہے. دیکھیں یہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, اور پاکستان اس وقت اس کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. اور اس اسٹریٹجی پہ مجھے چیئرمین ماؤ یاد آتے ہیں, کہتے ہیں ایک ہاتھ دو ہاتھ اللہ کو نے اس لیے دیے, ایک ہاتھ جنگ لڑنے کے لیے, ایک ہاتھ مخالف فریق سے ملانے کے لیے. تو ہم رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, ہماری طرف سے ایکٹ آف وار اور ایگریشن نہیں ہوا, لیکن ہمیں ریٹیلیشن, ہمارا آرٹیکل 51 جو یو این کا سیلف ڈیفense ہمارا رائٹ ہے. لیکن آج بھی جو ہمارا اعلامیہ آیا ہے اس میں اندر ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈی ایسکیلیٹ انڈیا کو کرنا چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ولنگنیس فار پیس ہماری طرف ہے. لیکن اگر صرف ولنگنیس فار پیس ہوگی اور پاکستان جواب نہ دیتا تو اس کو پھر ہماری ایک کمزوری سمجھی جاتی. تو یہ دونوں میسج جانے چاہیے, اور ان کو اس کے ہونا چاہیے اس نئی ریئلٹیز جو ہیں ان کا انڈیا کو سامنے, ان کی طرف سے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, ان کے اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج میں بدل گئی ہے, اس کی ریئلائزیشن میں انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اب سیز فائر ہی ایک ایسا راستہ ہے. اور سیز فائر ہوئے ماضی میں 65 وار میں ہوا, اور تاشقند کے مقام پہ اس وقت بھی امریکہ الوف ہو گیا تھا, انڈیفرنٹ ہو گیا تھا, تو تاشقند کے مقام پہ یہ پیس ہوا. تو یہ آج بھی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کیا اس امن کو ممکن کرنے میں پاکستان ایئر فورس کا بھی کردار ہے سر, کہ یہ جو دیکھیں نا جب یہ پلوامہ ہوا تھا تب بھی ایئر فورس کی ایک موو تھی, اور اب جو ہوا ہے اس میں بھی ایئر فورس, اگرچہ انڈیا پہلے مان نہیں رہا تھا لیکن اب بالآخر وہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی. تو پاکستان ایئر فورس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایئر فورس کا تو میں یہ دوں گا کہ سیریا میں جو عرب وار ہوئی تھی 73 میں, اس کے اندر بھی ایئر فورس کے پلان, یہ تاریخی بات ہے, ہمارے جو فائٹر پلینز تھے ان کے اوپر سیرین وہ پاکستان کا جھنڈا اور لوگو ہٹا کے وہ لکھا گیا, اور اس میں اسرائیل کا نقصان ہوا تھا. تو ایئر فورس نے 65 وار میں بھی بڑی کامیابی, ایم ایم عالم, سیسل چودھری اور ایئر مارشل نور خان, ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. پھر انڈیا پاکستان کا جو پلوامہ میں سٹینڈ آف ہوا اور اب ہوا, تو پروفیشنل ہے, ان کی ٹریننگ بڑی اچھی ہے. اور ان کے اندر ہم بھی جب کالج میں تھے تو ہماری کلاس کا سب سے لائق لڑکا جی ڈی پی پائلٹ بنتا تھا, اور ان کی ٹریننگ کا معیار اور پروفیشنل کلاس جو ان کی ٹریننگ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اور ایئر فورس کے جو سارا میکینزم ہے, ٹریننگ ہے, وہ اوور دا ایئر مزید اسٹرینتھن ہوا ہے. اور چینجنگ کریکٹر آف وار میں اب انفینٹری اور آرٹلری کی جنگ نہیں رہی. یہ بھی جب جنگ ختم ہو جائے تو پاکستان کی قوم کو, اسٹریٹجک پلانرز کو سوچنا چاہیے
کہ اب چینجنگ کریکٹر آف وار ہے. اب اے آئی کا میں تو سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں اے آر ای ونگ کے ہمارے ایک سیکشن ہو, اور آرمی اس میں کام بھی کر رہی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی اور جو نیس کام اور جو دوسرا ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری ایس پی ڈی ہے باقاعدہ. اس کے اندر پاکستان آرمی اور انجینئرز کے اور یہ سارا جو ہے یہ, لیکن ہمیں ان کو زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہوگا. اور اب یہ کوشچن ہے کہ یہ صرف چینجنگ کریکٹر آف وار میں انفینٹری اور آرٹلری دینی چاہیے, اس میں ایئر فورس کو بھی ہمیں. پھر تو جو پاکستان میں بحث کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر سارا بجٹ انہاں کھولتے ہوں پھر تو اسی کہہ رہے ہیں پروفیسر طاہر نہیں ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بجٹ انہاں اور دینا چاہیے. نہیں بجٹ دینا چاہیے. دیکھیں اس لحاظ سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کلچر بھی فروغ ہوگا نا. اب اگر یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ اس جنگ میں بھی مجھے فیس بک پہ اشتہار نظر آ رہے ہیں ڈی ایچ اے گندارا ڈی ایچ اے, وہ فوکس ہمارا سائنس کی طرف جانا چاہیے بجائے یہ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. ہم پاکستان کے بارڈروں تک وہ اس کو لے جا رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی. ہمارا فوکس سائنس کیوں نہیں؟ ایئر فورس اور آرمی سائنس کی اچھی یونیورسٹیز کیوں نہیں بناتی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں بناتے؟ ان کا فوکس ان چیزوں کی نان پروڈکٹیو چیزوں کی سے ہٹ کے اس کی طرف ہونا چاہیے. اور ہمیں آگے فیوچر بھی یہ ہے کہ میزل ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایئر سٹرائک کیپیبلٹی سے جنگیں وہ ہوں گی جو لوگ اپنے فون میں دیکھیں گے, ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں گے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. 1991 میں اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم نے کارپیٹ بومبنگ آف عراق دیکھی, اس جو سی این این اور بی بی سی نے دکھائی. تو اگر ابھی تک ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی موڈ میں ہیں اور وہ کتابیں جو گوروں نے تلف کر دی ردی میں بھیج دی ان سے استفادہ کر کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تو یقیناً ہماری جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ دنیا کی بہترین جو ملٹری اسٹریٹجی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اب ہمیں ٹویٹر کھولنا پڑا, یعنی یہ بیوقوفی نہیں تھی کہ انڈیا کا بیانیہ جب ہو گیا اور ہمارے ڈیفنس منسٹر اور سارے کہہ رہے ہیں جی میرا انڈیا نے ٹویٹر اکاؤنٹ یہ کر دی, تو پھر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو. تو اس کے بعد جب جنگ گزر جائے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہم عام جو ہمارا نوجوان ہے اس کو انٹرنیٹ نہیں دے رہے بلا تعطل, ہم اس کی راہ میں ڈیجیٹلائزیشن کی کہیں پاکستان ٹرین تو نہیں مس کر رہا کہ آج سے 10-20 سال بعد کہیں کہ ہماری بڑی بیوقوفانہ پالیسی تھی, ہم نے تو انٹرنیٹ. تو پاکستان کو اپنی یہ جو فالس پیراڈائم ہے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں, قومیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی غلطیوں سے لیسن لرن کرتی ہیں آگے بڑھتی. ہمارے یہاں انگلش کے چینل ہونے چاہیے تھے, آپ جیسے تجزیہ کار وہاں انڈیا کے بیانیے کا جواب دیتے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی وی ورلڈ کے علاوہ کوئی ایک بھی ہمارا انگلش چینل نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نیٹ فلکس پہ مٹیریل نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کشمیر پہ اچھی ڈاکومنٹری نہیں بنا سکتے؟ وہ دیکھیں نا ڈان انگلش آیا تھا, وہ ایک اور بحث ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی این اکنامک فیکٹر ایز ویل کہ جی جہاں سے مطلب وہ ڈرائیو ہو. لیکن میں ایک اور نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں, آپ کا پوائنٹ ٹیکن ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ بہت بڑی میرے خیال میں جو مس کیلکولیشن ہو رہی ہے نا انڈیا کی طرف سے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں کہ جس سے کسی زمانے میں ان کی لڑائی ہوئی تھی. ایک فیکٹر پروفیسر یہ بھی ہے کہ پاکستان آرمی پچھلے 30 سال میں ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی بن گئی ہے. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے تقریباً ہر سپاہی نے, ہر افسر نے یہ وانا افغانستان مطلب یہ بلوچستان ہارڈ ایریاز کے اندر سیاچن انہوں نے ڈیوٹی بھی کی ہوئی ہے. اور سر طاہر ملک ایک ٹائم تھا کہ فوج میں لوڈڈ رائفل جس کو ہم کہتے ہیں کہ گولیوں والی رائفل جو ہے وہ آرڈرز کے اوپر ریٹن پرمیشن پہ آپ رائفل کے اندر گولیاں ڈالتے تھے. لیکن ابھی پاکستان آرمی کی سٹینڈنگ ایس او پی ہے کہ رائفل لوڈڈ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ پہلے ڈر ہوتا تھا کہ مس فائر نہ ہو جائے کسی. تو ابھی ہمارے اللہ کے فضل سے فوج اس قدر ٹرینڈ ہے یہ اپنی جنگ لڑ کے کہ جی ان کے پاس ابھی. تو میرے حساب سے کہ انڈیا بڑی غلط فہمی میں ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان. بھی دیکھیں نا ایئر فورس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. لیکن دوسری طرف یہ ایل او سی کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ جی ان کی پوسٹ آفٹر پوسٹ اور ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ سیدھے نشانے کے اوپر وہ اڑا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہے, جیسا دہشت گردی بری تھی ہمارے لیے, لیکن ان کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. فائدے یہ ہو گیا کہ آپ کی آرمی ابھی ایک گرومڈ آرمی ہے.
مطلب وہ بیٹل ہارڈنڈ تیار ہیں. اور میں دعا تو نہیں کرتا کہ کوئی مارکا ہو، لیکن اگر یہ ٹکراؤ ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، کیونکہ یہ بھی ہے پروفیسر صاحب کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی نریندر مودی صاحب کے مائنڈ سیٹ والے لوگ، یہ جب تک لاشیں گرا نہیں چکتے نا تب تک ان کو چین نہیں آتا. تو میں دعا تو یہ دیکھیں کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹکراؤ ہوا تو میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے. میں نے اگلے دن ایک کو انڈیا کے چینل پہ ان کو کہا تھا کہ دیکھیں جی پاکستان کا جواب آئے گا. اس نے کہا جی نہیں آئے گا. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جواب آئے گا. وہ اس لیے کہ پاکستان آرمی جو ہے نا سر، ابھی پاکستان کی آرم فورسز یہ اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں سر. تحمل انہی میں ہوتا ہے جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ادھر ہاہاکاری چل رہی ہے اور ادھر بڑا سٹیبل رسپانس ہے. تو دعا کریں کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے اتنا خوبصورت پوائنٹ دیا ہے، یقیناً ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اس کا جو پورا پرسپیکٹو آپ نے بتایا، یہ بات میں نے کہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی اس وقت جو موسٹ ڈیفیکلٹ وار جو پچھلی 2 دہائیوں سے ہم جس کا حصہ ہیں، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو 9/11 کے بعد، یہ موسٹ ڈیفیکلٹ وار تھی. اور اس میں امریکہ کو افغانستان سے جانا پڑا، رشیا پہلے جا چکا تھا. اور یہ جو آپ نے پرسپیکٹو جو بیوٹیفلی ایکسپلین کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہی مس کیلکولیشن انڈیا سے کہ انہوں نے اتنی موسٹ ڈیفیکلٹ وار سے جو میں سروائیو کیا پاکستان آرمی نے ڈسپائٹ آڈز. اس پر اینت اور لیون نے لکھا بھی ہے، جب پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کی جانب بڑھ رہا، تو انہوں نے اس تھیسس کو کوشچن کیا اور انہوں نے ایک بک لکھی، پاکستان اے ہارڈ کنٹری. وہ سب کو پڑھنی چاہیے. ملینز کاپیز اس کی فروخت ہوئی. انہوں نے کہا پاکستان آرمی یا انسٹیٹیوشنز اسٹیٹ دے آر سروائیونگ ڈسپائٹ آل، اٹس اے ہارڈ کنٹری. تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے، یہی مس کیلکولیشن انڈیا سے ہوئی ہے، اور جس کو انہوں نے اوور سمپلیفیکیشن میں یا ایروگینس میں اوور لک کر دی. دیکھیں سر، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی سپاہی شہید ہوتا ہے یا جب بھی کوئی افسر شہید ہوتا ہے تو آپ کے کور کمانڈرز، آپ کا جو سٹنگ جی او سی ہوتا ہے یا جو بھی کمانڈنگ آفیسر وہ ہوتا ہے، وہ جا کے ان شہیدوں کی فیملی سے، باقی لوگوں سے، مطلب ان کے جنازے اٹینڈ کرنا اس کا فرض بھی ہے ایز اے مسلمان، لیکن اس کی اسٹینڈنگ ایس او پی ہے کہ اس نے وہاں پہ جانا ہے. تو جب وہ جاتے ہیں تو پروفیسر جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کچھ ہیں، تو بڑی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے لوگوں کی. وہ ایک دوسرے کے اسکواڈی ہوتے ہیں، بیچ میٹ ہوتے ہیں، کامریڈ، کورس میٹ ہوتے ہیں، بردرہڈ کامریڈز ہے، ہوتے ہیں. کامریڈ. یہ قدر اور ہے. تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں مڈل کلاس انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی، اور اس کے اندر نیشنلزم ہے، اس کے اندر کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر سیکٹیرینزم نہیں ہے. اٹس اے نیشنل آرمی، اور اٹس اے اسٹرانگ مڈل کلاس انسٹیٹیوشن جس میں اپورڈ سوشل موبلٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے جو اس وقت آرمی چیف ہیں اور باقی اداروں کا بھی اس کو سوچنے کا مقام ہے کہ ایک تنگ گلی میں چند مرلے کے مکان میں انہوں نے جنم لیا، اور وہ سرکاری اسکول میں گئے اور ان کے والد اسکول ٹیچر تھے. اینڈ آج کی ہماری تاریخ میں از دا موسٹ پاورفل مین. اسی طرح جنرل کیانی رہے ہیں اور لوگ رہے ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کے اندر ایک اپورڈ سوشل موبلٹی ہے، میرٹ ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ہیں. یہی ہمیں پاکستان کے دیگر اداروں میں اس کو بھرنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں سے لے کے بیوروکریسی، اور بیوروکریسی سے لے کے اگر پاکستان آرمی کر سکتی ہے تو ہر پاکستانی کر سکتا ہے، پاکستان کا ہر ادارہ کر سکتا ہے. تو وہ ایسا ماحول کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں ٹریننگ سے اور اس سے جو آپ نے ایئر فورس کی بات کی، ہمیں ریزلٹس ملے، ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوا. لیکن بیسٹ کوالٹی جو ٹریننگ ہے، کمٹمنٹ ہے، ڈیووشن ہے، پروفیشنلزم ہے، اس نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے، اور یہی اس کا ہے. اور جہاں بھی تو اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور ہم ایز اے پاکستانی وی آر پراؤڈ ٹو. سر بہت شکریہ. تو بس آخر میں یہ کہ میرے خیال میں کہ جس طریقے سے دیکھیں نا
پاکستان میں میرا خیال میں کہ ایک تھوڑا سا انڈیا میں جو مس کیلکولیشن تھی وہ یہ بھی تھی کہ فوج اور عوام کے بیچ میں وہ جو تھوڑی سی تنقید اور بحث و مباحثہ اور یہ سب کچھ جاری تھا، تو میرا خیال میں انہوں نے اس کو بھی لیا کہ ایز اے ونڈو آف اپرچونٹی. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے تو پھر عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے فوج جو ہے اس کو بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ دونوں مل جل کے دونوں ہی پاکستان کی سلامتی اور بقا کے ضامن ہیں. مطلب اکیلے تو کوئی جی اس موقع نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا، اور اس میں دونوں کے لیے لیسن ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بھائی جو ہماری فوج ہے اس کے مشکل وقت میں عوام نے ساتھ دیا ہے، فوج کو نہیں بھولنا چاہیے، اور عوام کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں جب بیرونی حملہ آور آیا، ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے جو ہے ریاست کا ڈیفینڈر بن گئے. تو یہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو فوج کو عوام کا اس کے ساتھ یہ رشتہ نہیں بھولنا چاہیے، اسے کمزور نہیں کرنا چاہیے، اسے اور آگے لے کے چلنا چاہیے. اور عوام کو جو فوج نے اس مادر وطن کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس لازوال قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے. ان دونوں جو قربانی ہیں ان کو آگے لے کے آگے چلیں گے تو کوئی ایسی ڈیوائڈ پولرائزیشن ہم میں رہے گی نہیں. اور میں نے اسی لیے انڈین ہوسٹ کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا جناب آپ نے پتہ نہیں کچھ گین کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ڈوز کی بڑی ضرورت تھی، اور اس وجہ سے جو ہے نا ابھی لوگوں میں بھی اور سب میں وطن کی محبت، اپنی زمین سے پیار، اپنے لوگوں سے پیار، ایک ترقی کی، آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے نا وہ سب کچھ ضرور پیدا ہوئی. سر آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. آخر میں یہی کہنا چاہیں گے جی، پاکستان زندہ باد. بالکل صحیح. سر تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کو بڑا ٹائم لیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا غصہ میں کہہ رہا تھا پاکستان میں ہے، لیکن ہماری بولنے کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے. اور میرا خیال میں ایک پریکٹس جو کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ انڈین میڈیا تابڑ توڑ بولتا ہے نا سر، تو اسی طرح. لیکن میرا خیال میں پاکستان میں جنرلی ایک طریقہ ہے کہ فالو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو انڈیا کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتے کہ یہ ایک مولا جٹ اور نوری نت مقابلہ تحمل سے بات کی جاتی ہے. نوجوان بچے اور بچیاں ہیں سر، ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے نا، ان کو بھی عقل آ جائے گی، ایک وقت آئے گی کہ نوجوان شرمندہ ہوتے ہیں پھر اس حرکتوں میں کہ ان کی انفارمڈ چوائسز نہیں ہوتی. وہ نوجوان جب جوان بنیں گے تو وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں گے. بھارت سر، میں تو ایک چیز جو مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن جب میں نے تھوڑا بہت زندگی میں سفر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایسی خوبصورت دھوپ، صرف اس دھوپ کا ہی آپ روزانہ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا، کہ ایسی مناسب اور خوبصورت دھوپ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کہیں بہت زیادہ ہے، کہیں بالکل نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا خوبصورت وطن ہمارے بزرگوں نے چاہے لڑکے لیا. اس خوبصورت دھوپ میں جو لوگ ہمارے لیے گندم اگا رہے ان کی بھی قربانی کا احساس کرنا چاہیے، اور حکومتوں کو اچھا ریٹ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دی خوبصورت دھوپ میں ان کی گندم جو ہے اس کا بہتر ریٹ ہو. بہت شکریہ، اس پہ بات ہم ختم کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.